This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, आज हम बिज़नेस लंच में बहुत इंफॉर्मेटिव बातें आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे ख़ास तौर से सिंध सूबे की, और सूबा सिंध में जो डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से बात होगी। और साथ साथ ये बताऊं कि इन्वेस्टमेंट की जब बात की जाती है तो ये देखा जाता है कि उसमें डेवलपमेंट कितनी हो रही है। इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उस वक्त तो इन्वेस्ट करने को दिल नहीं चाहता जब तक हम देखते हैं कि तरक्याती काम जो हैं वो हमारे सामने ना आ रहे हों। लेकिन आप जानते हैं कि आइन की 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को हमने देखा सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ वो तालीम, सेहत और सरमायाकारी के हवाले से इनके पास अपने अपने जो इदारे हैं वो कायम हो गए। वो तमाम इदारे जो हैं बाइख्तियार हो गए। अगर हम बात करें सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो ये भी इससे पहले जब 18वीं तरमीम से पहले मरकज़ के पास ही हुआ करता था, लेकिन आज जब सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सूबे के पास आ गया है तो कितनी उसने तरक्की की है या क्या क्या इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इसकी जब हम बात करते हैं तो इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं इस हवाले से कि लाइव स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्पेशल इकनॉमिक जोन में इसके लिए काम हो रहा है, और साथ साथ फिशरीज़ के हवाले से बात करें तो उसमें भी स्पेशल इकनॉमिक जोन में काम हो रहा है। कराची एजुकेशन सिटी, ये जो है एजुकेशन सिटी, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक मेन चीज़ है। कहते हैं कि सबसे पहले अगर किसी चीज़ को देखा जाता है, किसी सूबे को देखा जाता है तो तालीम के हवाले से बात की जाती है, और दूसरा जो उसका कंपोनेंट होता है तो वो होता है सेहत। बाद में हम सरमायाकारी की तरफ जाते हैं, और कराची एजुकेशन सिटी में क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इस बारे में भी बात होगी। इसके अलावा मार्बल सिटी ये क्या है ये भी आपको बताएंगे। कराची में मार्बल सिटी की जो बात की जा रही है किस सिलसिले में की जा रही है। स्पेशल इकनॉमिक जोन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इन्वेस्टर आता है उसको किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं जिसकी बेस पे वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है जब से सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने काम संभाला है, इस पर बात करेंगे। और साथ साथ आपको बताएं कि ये जानना चाहेंगे कितना बाइख्तियार है और कितने वसाइल इसके पास हैं। क्या 18 अमेंडमेंट के बाद, तरमीम के बाद जो है सूबों के पास जो इख्तियारात आए, उसके बाद जब सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास इख्तियार आता है क्या वो उसे संभाल सके या नहीं, इस बारे में भी हम जानेंगे। K4 मंसूबे का भी कल जो है इफ्तिताह हो गया है, और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनका इफ्तिताह हुआ और वो चल रहे हैं, उन पे काम हो रहा है या कहाँ काम रुका हुआ है, क्या मसाइल हैं और क्या वसाइल हैं, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। मैं चाहूँगी कि आपसे हमारे गेस्ट का तारुफ करवाऊँ, लेकिन इससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से आ गए हैं वापस, और मैं बात कर रही थी कि आज हम सिंध की बात करेंगे। सूबा सिंध में जो काम हो रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और ख़ासतौर से SBI की जानिब से, सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से। तो मैं चाहूँगी पहले आपको टॉपिक बता दूँ, उसके बाद हमारी जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊँगी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन सिंध प्रोविंस के हमारे यहाँ कितनी इस सूबे में जो है हमें इस वक्त मौके मिल रहे हैं, फराम किए जा रहे हैं SBI की जानिब से, और किस तरह से। और हमारी जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी पहले उनका तारुफ आपसे करा दूँ, ताकि जो सवालात हमारे जहन में हैं या आपके जहन में उनके जवाबात आपको आसानी से दे सकें। हमारे साथ मौजूद है नाहिद मेमन साहिबा, चेयरपर्सन सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनसे मिलते हैं कि SBI क्या कर रहा है और ये कब से इसका मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम नाहिद साहिबा, कैसी हैं आप? I'm very well, thank you. थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। नाहिद साहिबा, सबसे पहले तो यही कि सवाल जहन में ये आता है कि जब सूबों को इख्तियारात मिले, जिसमें SBI को भी यकीनन पहले मरकज़ के पास तमाम इख्तियारात मिले, तो उसके बाद क्या चेंज आया, यही आपसे पहले जानना चाहेंगे। थैंक यू। जो चेंज आया है, आई थिंक जो बेहतर तरीका होगा इसको शायद कहने का या समझने का, वो ये होगा कि चेंज आ रहा है। सही, बिकॉज ये जो प्रोसेस है डेवोल्यूशन का, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये स्टार्ट हो गया है। तो हमें काफ़ी जगह पे ऑटोनॉमी मिल चुकी है, जैसे सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अब वो एक ऑब्वियसली एक पहले सिर्फ एक सेंटर में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, अब हर प्रोविंस का अपना एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सही, इसी तरीके से कुछ और भी सेक्टर्स हैं जो अब ऑलमोस्ट इंटायरली प्रोविंसेस के डोमेन में आ चुके हैं, और उन पे उनकी पॉलिसी और उनकी डिसीजन मेकिंग वो प्रोविंसेस
गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। लेकिन ये प्रोसेस अभी तक इंटायरली कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज इसमें एक तो बजटरी एलोकेशंस होते हैं कि सेंटर से प्रोविंसेस को मिलें एक कमीशन के थ्रू। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं ऑब्वियसली एक फेडरल पॉलिसी है और प्रोविंसेस की जो पॉलिसी होती है वो फेडरल पॉलिसी के साथ मुंसलिक होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ और भी इदारे हैं, टैक्स के हवाले से कुछ इश्यूज़ आते हैं, कुछ पेंशन्स वगैरह इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं जहाँ पर अभी तक ये डेवोल्यूशन का प्रोसेस इंटायरली कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं है अगर इससे कहा जाए कि आप जिस तरह काम करना चाहते हैं उस तरह काम नहीं कर पाते। यस, मैं ये कहूँगी भी, लेकिन साथ में ये भी मैं कहूँगी कि इसमें आई थिंक कि कंप्लीट कंसेंसस है कि जो ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को मिलनी चाहिए उसमें कोई दो राय नहीं है, बट ये एक प्रोसेस है बिकॉज इसमें कुछ साल लगते हैं। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी आपको बिल्ड करनी होती है कि जो डिवॉल्व्ड इंस्टीट्यूशंस हैं फिर वो फंक्शन कर सकें सही तरीके से, तो उसमें कुछ वक्त लगता है। सो दिस इज़ ऑन गोइंग। सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का आपने मुझसे पूछा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी है। हम अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ सेक्टर्स में इंटायरली इंडिपेंडेंटली लेते हैं और जो मेरा जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका तो मकसद यही है कि हम फैसिलिटेट करें और सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक पेज पे ले आएँ और ताकि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकें। बिल्कुल। अच्छा, मेन अगर मैं बात करूँ इस दौरान सिंध में जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जाए, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा है या कर रहे हैं? देखें, कुछ तो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आज जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स, वो कुछ जो सीपेक का प्लान है उसके तहत, उस प्रोग्राम और उस लेंडिंग के तहत हो रहे हैं। थर के हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैम कि हमने जो एक ब्लॉक एटलीस्ट है, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 6 भी हो जाएगा जो ऑपरेशनल हो जाएगा और फाइनेंशियल क्लोज एक का हो चुका है, दूसरे का होपफुली जल्द होगा। सो थर कोल माइनिंग एंड पावर जनरेशन, इन दोनों चीज़ों पे काफ़ी जल्दी से काम हो रहा है, तो बहुत तेज़ हो रहा है। एनर्जी क्राइसिस से फिर निकला जा सकता है। देखिए, हमारा तो ऑब्वियसली इंटेंशन यही है और आप ये देखें कि सीपेक के तहत भी और वैसे भी इंडिपेंडेंटली भी हमने पावर प्रोडक्शन को इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं और उस पर फोकस है फेडरल गवर्नमेंट का भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी कि जो एनर्जी क्राइसिस है वो किसी तरीके से हम उसको रिजॉल्व कर सकें जल्द से जल्द। बेशक हमारी राय कुछ मुख्तलिफ हो सकती है फेडरल गवर्नमेंट से, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो वही है कि हम इस एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करें, तो इस पर बहुत काम हो रहा है। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, आपने K4 का आई थिंक मैं सुन रही थी, आप जिक्र कर रही थी, तो ये वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स मोटरवेज वगैरह बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जिस पे अब हम फोकस कर रहे हैं और इस पे भी हमारा एक स्ट्रैटेजी हम डेवलप कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल जोन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें। मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर जब तक अट्रैक्ट नहीं होगा, जब तक उससे कहीं पे डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आएगी। क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और उस डेवलपमेंट का सबसे जो की हिस्सा होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपसे कहूँगी नॉट जस्ट द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो द सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की मैं बात कर रही हूँ। तो जो आपका हार्ड रोड ब्रिजेस वगैरह वगैरह ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी इस पे काम होना शुरू हो चुका है और हो रहा है। कुछ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, कुछ मिलकर हो रहा है, कुछ हमें फॉरेन सपोर्ट के थ्रू हो रहा है। तो ये काम बहुत रोड नेटवर्क्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं बढ़ रहे, और बहुत काम उन पे हो रहा है, बेहतर भी उनको किया जा रहा है और मज़ीद और भी हमारा इदारा इंटेंशन है कि वी गोइंग टू बिल्ड मोर। जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के हवाले से और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, इस पे सिंध में बहुत ज़्यादा काम हुआ है और बहुत इंस्टीट्यूशंस हमारे ऐसे हैं जो दूसरे सूबों के मुकाबले में डेवलप्ड हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिव इस पे हमने एक व्यू लिया हुआ है। ट्रांसमिशन हो गया, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के हवाले से हो गया। हमारे एक्चुअली इंडिपेंडेंट यूनिट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। तो ये फ्रेमवर्क मौजूद है और ये भी इन्वेस्टर्स को बहुत इनकरेज करता है कि दे हैव a mechanism through which then they can work here. Exactly. So it is in place. सही। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ देख रही थी, लिखा हुआ यहाँ पे कि कराची एजुकेशन सिटी, ये क्या है, किस उसमें क्या कहेंगे, ये क्या कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या
دیکھیے اسٹارٹ ہو گیا ہے اور کب تک یہ اسٹارٹ اس طریقے سے ہوا ہے بھائی کہ اس کے ماسٹر پلانس تیار ہیں, اس کا انفراسٹرکچر جو فیز 1 جو پارٹ ہے سے یہاں پہ جو سب سے زیادہ جس کو دیکھا جائے ایجوکیشن تعلیم جو ہے جی ہمارا صوبہ سب سے پیچھے. بے شک ایبسولوٹلی اٹ از اے پرائیورٹی, اٹ شوڈ بی اے پرائیورٹی, اینڈ آئی تھنک میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ شاید ہم اس پہ اتنا کام نہیں کرے جتنا ہمیں کرنا چاہیے پرہیپس. اور لیکن اب ایجوکیشن سے ایشوز ہیں جی نہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ آپ جنرل بات کر رہی ہیں وہ میں آپ سے کرتی ہوں, لیکن جو آپ نے پروجیکٹ کے حوالے سے مجھ سے پوچھا تو یہ ڈیولپ ہونے کے بعد یہ ایشیا کا سب سے بڑا ایجوکیشن سٹی ہوگا. اٹس اراؤنڈ 9000 ایکرز, اور اس کا جو پہلے ہم نے 3000 ایکرز اس کے الاٹ کر دیے, اینڈ اس میں آغا خان یونیورسٹی کی بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لبرل آرٹس کالج ہے, اور اس کے علاوہ اور we have given around 23 institutions land already in the first phase of this development. اور ہمارا وہ ہے انٹینشن کہ ہم اس کو جلد سے جلد اس کا جو انفراسٹرکچر ہے ایڈمنسٹریٹو بلاک وغیرہ ہے وہ اسی سال ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں. سو دس از اے پرائیورٹی پروجیکٹ, and I am personally, and the government is committed to it, and I think within the next few months we will see quicker action on this. اور ویسے بھی جی نہیں اب آپ دیکھیں کہ no one has a magic wand, کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں بدل سکتی, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے جی. اینڈ اب آپ کو جو ایک چیز نظر آئے گی سندھ میں بھی وہ یہ ہے کہ you will see a change in direction and a faster pace. تو آئی تھنک یہ کافی ہوتا ہے, بیکاز ایونچولی سب کسی کے برے آبجیکٹیوز نہیں ہوتے ہیں, ہر کوئی بہتر ہی چاہتا ہے جی. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, وہ پالیسی خراب ہے. میرے نزدیک کوئی پالیسی خراب نہیں ہوتی, بیکاز نو ون از انٹینشنلی wishing bad. کہا یہ جاتا ہے کہ پالیسی بنائی تو جائے, ایٹ لیسٹ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں پالیسی ہی نہیں بنائی جاتی, امپلیمنٹیشن تو بعد کی بات ہے نا. That's true, لیکن میں آپ کو بتاؤں جیسے ایجوکیشن کی آپ نے بات کی, ہمارے پاس from 1947 to date میرے خیال میں کوئی 13 یا 14 ایکشن پلانز آن ایجوکیشن ڈیولپ ہو چکے ہیں, بن چکے ہیں. کچھ عرصوں کے ان کے ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے ہیں, اور ہم نے بہت زیادہ ڈونر آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کافی سارے پروجیکٹس کیے ہیں, ورلڈ بینک کے اپنے ہوئے ہیں, USAID کے اپنے ہوئے ہیں وغیرہ. ان میں سے کوئی بھی پلان یا کوئی بھی پروگرام ہیز ناٹ بن ڈیٹریمنٹل, یا کسی کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ دو مسئلے آ جاتے ہیں اس میں, ایک تو یہ کہ کنسسٹنسی, کہ وہ ہم پھر ابینڈن کر دیتے ہیں اینڈ دین وی سوئچ ٹو اندر پروگرام, تو جبکہ پہلے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے جی, اور جبھی آپ کامیاب ہیں. اور پھر اس کا امپیکٹ انالیسس ہم صحیح طرح کر نہیں پاتے. صاف ریزن پہ نظر آ جاتی ہے نا. میں آپ سے یہ سوال پوچھنے کا بنتا ہی نہیں کہ پھر کیوں رہ گیا یا کیا, پھر وہی آپ نے کہا کہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں جی, اس کو چھوڑ. سو لیکن اب کوشش یہ کی جائے گی پہلے سے کمپلیٹ کیا جائے, آئی تھنک بیکاز اس کا مقصد یہی ہوگا جی. This is all linked with the political scenario as well, right? کہ جب آپ ایک political stability آتی ہے تو پھر یہ سارے policies اور programs میں بھی automatically consistency آتی ہے. مراد علی شاہ کے آنے کے بعد آپ سمجھتی ہیں اب اس سے بھی آپ گزری ہیں, سائرہ سے بھی, اور آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں اب مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں, بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے سوچے آپ نے ذکر کیا سیاست کا, تو میں نے کہا چلو بات کر لیتے ہیں. جی بالکل. As I said, no one has a magic wand. اینڈ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کا سلوشن اور جن کا ریزولوشن اوور نائٹ نہیں ہو سکتا, اور کنسنسس بلڈنگ, ٹیم بلڈنگ وغیرہ وغیرہ, اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن جو ایک چیز میں آپ سے کہہ سکتی ہوں جو امیڈیٹلی بدل چکی ہے وہ پیس ہے, اور وہ سمپلی وی ہیو مور ورکنگ آورز ان اے ڈے ناؤ. تو اگر آپ اسی اندازے سے پورے سسٹم کو پورا اسیس کر لیں, سو یو آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون ورکنگ لانگر اینڈ ہارڈر. اینڈ آئی تھنک اسی کے تحت آپ کو کوئی رزلٹ نظر آئے گا, پازیٹیو رزلٹ ہی نظر آئے گا. ناہید, لوگ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کی جب بات ہوتی ہے, کہتے ہیں سب سے اہم کردار انویسٹمنٹ میں لا اینڈ آرڈر کا ہوتا ہے جی. لیکن جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, حالیہ جو 2 دہائی ہم نے دیکھی اس میں بہت خراب جو ہے, انویسٹر یہاں سے چلے گئے, چھوڑ کر چلے گئے, نیا بزنس بھی لانے میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے. اب کیا صورتحال ہے؟ میرے خیال میں اب تو اٹس مچ بیٹر, اور جو بزنس مین ہے اب وہ
جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں اور جتنا میرا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے, law and order is now no longer a key issue. It is a concern, like it is a concern in every big city. Karachi is the 7th or the 8th largest city in the world with a population of almost 22 million people. تو ہمارے بڑے ایشوز ہیں, کنجیشن ہے, اربن پلاننگ کے ایشوز ہیں, پانی, روڈ, بجلی وغیرہ وغیرہ, یہ سارے مسائل لیکن ایک بہت بڑے شہر کے ہوتے ہیں, اسپیشلی وہ شہر جو ایک ڈیولپنگ کنٹری کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہو. تو ہمارے مسئلے کافی کمپلیکس ہیں, تو ہمیں اپنے سارے کنسٹرینٹس کو بھی اوور کم کرنا ہے. تو جو لا اینڈ آرڈر کی جو آپ بات کر رہی ہیں, تو کچھ ایشوز تو وہ ایک لارج سٹی ہونے کے تحت رہیں گے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی 100% سیکیور اینڈ سیف, اینڈ دیر ول بی سم ایشوز. بٹ جو ایشوز جو پہلے زیادہ تھے وچ ور لنکڈ ٹو ایکسٹرنل فیکٹرز پرہیپس, اور پرہیپس ایون سم پولیٹیکل فیکشنز, ٹیررزم ایکسیٹرا ایکسیٹرا, ان ساری چیزوں پہ ہم نے کافی حد تک اب قابو کر لیا ہے. سو یہ اس حد تک اتنا بڑا ایشو نہیں رہا ہے بزنس مین کے لیے, وچ از اے ویری گڈ سائن. اب جو باقی چیزیں ہیں, آل دی ادر تھنگس, دیکھیں اینی بڈی ہو گوز آؤٹ ٹو ڈو بزنس از assured and seeks insurance. تو بزنس کاسٹ تو ہوتا ہے, تو کچھ سیکیورٹی کنسرنس تو ایک بزنس کاسٹ کا بھی حصہ ہیں, اینڈ وہ کراچی میں آپ کام کریں گے تو وہ تو آپ کچھ تو آپ کے ساتھ رہیں گے. سب سے بڑی بات میں نے ابھی یہاں پہ ریسرچ میں پڑھا آپ لوگوں کے بارے میں کہ بہت بڑا اچھا ہے کہ آپ یہی نہیں کہ ہمارے اندر جو ملک کے ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہیں, بزنس مین تو کریں, باہر کا انویسٹر بھی آپ لوگ لے کے آتے ہیں, ان کے ساتھ باقاعدہ آپ کی کانفرنسز ہوتی ہیں, میٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ جب کہیں لا اینڈ آرڈر بہتر ہوتا ہے تو باہر سے بزنس لانے میں آسانی ہوتی ہے. کیا کہیں گی, کتنا ابھی آپ نے چائنا سے بھی چل رہا ہے, ٹرکی سے بھی, تمام تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں بالکل آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ہمارے انڈیکیٹرز ایسے ہیں جو بہت پازیٹیو ہوتے ہیں, اور جن سے جو باہر کا انویسٹر ہے, دیکھیں انویسٹر تو وہاں پر آتا ہے جہاں پہ اس کو ریٹرنز ملتے ہیں, اور آف کورس the money is there's a higher return, انویسٹ کیا اسی لیے جاتا ہے, اور وہ کچھ رسک لینے کے لیے انویسٹر تیار ہوتا ہے. تو میں آپ سے جو رسک کی بات کری تھی, وہ رسک جو ہے نا وہ فیکٹر ان ہو جاتا ہے ان دا بزنس کاسٹ, اور وہ لینا چاہیے, اور وہ لیتے ہیں بزنس مین. جو ایکسٹرا آرڈنری رسک ہوتا ہے وہ اگر ہم کرٹیل کر لیں تو بزنس از گڈ, دے ول کم. تو ہمارے کچھ انڈیکیٹرز ہیں, ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے, ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ ورلڈ اسٹاک مارکیٹس. پھر آپ کو جو انویسٹر اور جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے ہمیں اپ گریڈ کر دیا ہے, ابھی ریسنٹلی مورگن اسٹینلی نے کیا. سو ایک جو جنرل پرسیپشن ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس پالیسیز اور اسٹیبلٹی اب ویسی ہو گئی ہے جہاں پہ ریٹرنز نہ تو صرف زیادہ ہیں بلکہ سیکیور بھی ہیں. اس حد تک تو ہم کافی کامیاب اب ہو گئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں, تو انویسٹرز تو آٹومیٹکلی یہ دیکھ کر اٹریکٹ ہوتے ہیں. ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں ابھی بھی انویسٹرز تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں یا ان کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ہماری انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہ کام اس سپیڈ پہ کر سکتے ہیں جس سپیڈ پہ وہ کرنا چاہتے ہیں, ہماری آرگنائزیشنل کیپیسٹی, ان چیزوں پہ بھی اب ہم کام کر رہے ہیں, فوکس کیا جا رہا ہے. جی بالکل کر رہے ہیں, ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کا ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس کا پروجیکٹ ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ سے یہ پوچھنا تھا ایز آف جی نہیں بالکل ہو رہا ہے, یہ ہر صوبے میں ہو رہا ہے, سندھ میں بھی ہو رہا ہے, سینٹر اس کو لیڈ کر رہا ہے, تو یہ کام ہو رہا ہے. اینڈ یہ وہی بات ہے کہ ہم اس طریقے سے بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کر لیں تاکہ ان کا جو بزنس کرنے کا انوائرمنٹ ہے, جو کلائمیٹ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ بہتر ہو جائے, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ تھرڈ وہ کی ہے کہ آپ کے پاس سیکیورٹی ہو گئی, ریٹرنز آپ اچھے پرومس کرتے ہیں, لیکن آپ پھر کیپیسٹی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو اگر اس کے لیے وہی بات کہ پالیسی میکنگ ہونا بہت ضروری ہے, اس کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں پالیسیز ہیں, بٹ ایز آئی واز سیئنگ کہ یہ ایک پروگریس, اٹس آن گوئنگ. کچھ پالیسیز ہم نے انڈیپینڈنٹلی صوبوں نے, سندھ نے اسپیشلی میں کہوں گی بہت بہتر بنا لی ہیں, پروگریسو بھی ہیں, بٹ کچھ ڈیولوشن کا حصہ ہے, کچھ اور پالیسی میکنگ ہے, کچھ لنکیجز ہیں فیڈرل کے ساتھ, کچھ کنسنسس بلڈنگ ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ آن گوئنگ ہیں. اگر یہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی تو یہ انوائرمنٹ آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا, اینڈ آئی ایم کنونسڈ آف دیٹ. ناہید ایک چیز اور بڑا کہا جاتا ہے سندھ کے لیے خاص طور پر کہ بھائی کراچی بڑا ریونیو دیتا ہے لیکن مرکز سے اس کو واپس اس طرح نہیں ملتا, ایسا کیوں؟ اور دوسری ایک اور بات ہے کہ بڑا الزام لگا جاتا ہے کہ بھائی کرپشن سندھ میں سب سے زیادہ. اوکے پہلے اس کو ہی کر لیتے ہیں کہ کیوں نہیں واپس اس طرح سے ملتا؟ جی نہیں, وہ کچھ دیکھیں ملتا اس طریقے سے, ایز آئی سیڈ کہ یہ جو 18th amendment از ناٹ ریئلی پری ہسٹورک, اٹ از کائنڈ آف ریسنٹ. تو یہ جو پروسیس ہے یہ آن گوئنگ ہے, اور آئی تھنک جو ہمارے این ایف سی ایوارڈز ہیں اور جو ہمارا شیئر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا, اٹ از ڈیو ٹو اس, بٹ اٹ از بینگ ڈیلیڈ.
Similarly جو آپ کی Council of Common Interest ہے, they should be meeting more frequently تاکہ consensus ہو on other policy making. تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہے کہ نہیں ملتا, ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ نہیں ملے گا and this is a dead end. No, this is ongoing. ہماری دقت یہ ہے کہ this is taking far too long and the process should be expedited, اور اس پہ ہم کافی کوشش کر رہے ہیں to actually engage more with the federal government. یعنی perception یہ غلط ہے کہ اس طرح سے نہیں آپ کو ریوارڈ, یہ کہنا کہ ملتا ہی نہیں ہے غلط ہے, بٹ یہ ضرور ہے کہ ڈیلے ہو رہا ہے, وہ ڈیلے پہ نظر بھی نہیں آتا. جی, so yes there are certain issues in that ambit, اور اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, and we are trying to build this relationship تاکہ we are all on the same page. اور دوسری بات جو میں نے آپ کو کہی, کہتے ہیں جی کرپشن بہت ہے سندھ میں, اس سے کس طرح دیکھیں بچا جائے؟ پرسیپشن جو ہے کرپشن کا وہ بہت زیادہ ہے کہ دیر از a lot of corruption. وہ شاید اس لیے ہے, آپ نے پوچھ لیا تو میں آپ سے کہہ دوں کہ دیکھیں اگر کام ہو رہا ہوتا ہے نا تو کام کا طریقہ کار اور جو اس کی نیگوسیشنز اس کام میں ہوں گی وہ آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتی as long as کہ آپ کام دیکھ لیں. If you can see the project on میرا ground, پوائنٹ یہی تھا نہیں تو وہ جو کرپشن پیچھے سے ہو رہا ہوتا ہے, جو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہر جگہ ہوتا ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. call it corruption, call it a transaction cost, call it a business cost, right? آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ہوتا ہر جگہ ہے, اور اس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے پروجیکٹ میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں. لیکن ایز لانگ ایز کہ آپ کا کام ہو رہا ہو. سندھ میں انفارچونیٹلی کچھ پروجیکٹس میں ڈیلے ہوا ہے, کچھ انفراسٹرکچر بلڈنگ میں ڈیلے ہوا ہے, اور وہ ایک پولیٹیکل کمپلیکسٹی رہی ہے. یہ میرا تیسرا پوائنٹ میرا یہی تھا کہ سرمایہ آتا ہے, پروجیکٹس لگتے ہیں, دکھائی نہیں دیتا, اور اسی کو آپ ڈسکس کر رہی ہیں. جی جی, تو وہ اسی لیے میں ڈسکس کر رہی ہوں کہ اگر کام ہو جائے تو پھر آپ کرپشن کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھتی, بٹ بیکاز یہاں پہ کام میں ڈیلیز ہو رہے ہیں تو پھر یہ بات ہو جاتی ہے کہ کرپشن ہوگا. بٹ ایکچولی ان دونوں کا کنیکشن اس طریقے سے نہیں ہے. پرسیپشن اس لیے زیادہ ہے بیکاز ہمارا کام جو ہے وہ اس سپیڈ اور اس رفتار سے نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. بٹ اگین ایز آئی ایم سیئنگ ٹو یو کہ جیسے ہم پروجیکٹ امپلیمنٹ کریں گے, پیس بڑھ گیا ہے. جی, پیس بڑھے گا, اور بڑھا بھی ہے اور بڑھے گا. تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ بھی آئی ایم سرٹن یہ وہ پرسیپشن نہیں رہے گا, بیکاز یہ پرسیپشن اسی طریقے سے آلٹر ہوگا کہ ایکچولی کام ہو رہا ہے. صحیح. اچھا, ایک چیز اور کہ خاص طور سے کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کو آپ لوگ مینیج کر رہے ہیں یا کرتے ہیں ابھی؟ ایز سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ. جی بالکل, ایس بی آئی کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم جو ہیں بیسکلی ہمارے پاس کچھ پروجیکٹس ہیں جس کے ہم کسٹوڈینز ہیں, ہم مینیج کرتے ہیں ان کو. وی آر دی ایڈمنسٹریٹرز آف دوز پروجیکٹس. سو ایجوکیشن سٹی کی آپ نے بات کی تھی, دیٹ از ون. دین ماربل سٹی ایک ہمارا پروجیکٹ ہے which is a marble refining. ہاں, مجھے بھی بتائیے ماربل سٹی کیا, میں پڑھ رہی تھی ابھی, میں نے ناظرین سے بھی اس کا ذکر کیا. پھر اسپیشل اکنامک زون فار فارن انویسٹمنٹ ہے, فشریز کا تھا اسپیشل اکنامک زون, یہ بھی ہمیں تھوڑا بتائیے. تو اور ماربل سٹی ہے, اسپیشل اکنامک زونز ہیں جو سندھ میں 3 ہیں. ان کو بھی ہم ایز کسٹوڈینز ایڈمنسٹر اور مینیج کرتے ہیں. دس از ہاؤسڈ ود ان دا سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ. اور ایجوکیشن سٹی ہے. اس کے علاوہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا پورا پروجیکٹ ہے وہ بھی it is headed, that working committee is headed by the chief secretary of the province, but uska institutional jo organization and uska jo implementing agency hai wo bhi Sindh Board of Investment hi hai. تو کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, بٹ اس کے علاوہ ہم امپلیمنٹنگ ایجنسی نہیں ہیں. تو جو باقی انفراسٹرکچر, انرجی پروجیکٹس وغیرہ وہ ہمارے نہیں ہیں, بٹ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایگریکلچرل انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, وہ بھی ہمارا اپنا ہے, اینڈ اس کا جو مقصد ہے وہ ہے ایگری بزنس کو سپورٹ کرنا ان رورل سندھ. سو دیٹ از اے فنڈیڈ فنڈ, اینڈ ہم بزنسز کو ایس ایم ای سیکٹر میں فائنینشلی اینڈ اسٹریٹجکلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. So that's also one of our projects. So as such we are not an implementing agency, but there are certain projects that we are custodians of, and by virtue of that we manage those اور اس کو ہم پھر ڈیولپ کرتے ہیں. صحیح. کس سیکٹر میں آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ پوٹینشیل دیکھ رہی ہیں, اور ایس بی آئی اس کے لیے کیا کر رہا ہے, کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو آپ لوگ لے رہے ہیں؟ دیکھیں پوٹینشیل کیونکہ دیکھا جاتا ہے نا, جو بچہ سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وہ آپ کو
دے رہا ہے تو آپ اس کے لیے اور محنت کرتے ہیں, اس لحاظ سے بات. تو میں آپ سے کچھ ایسی بات کروں گی جو بہت کرنٹ ہے, جس پہ ہم نے اب بہت بلکہ آج لٹرلی آج ہی سے میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ وی آر ریئلی ناؤ ایکٹیولی گوئنگ ٹو فوکس آن گوئنگ فارورڈ, اینڈ دیٹ از دا ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریل زونس, بیکاز ہمیں سپورٹ بھی ملے گا اینڈ ہمیں انڈیکیشن بھی ہے, اینڈ ایون دا فیڈرل گورنمنٹ از ویری انٹرسٹڈ کہ ہم اور انڈسٹریل زونس بنائیں. سی پیک کے سپورٹ کے تھرو بھی ہمیں اس میں انٹرسٹ ہے کہ یو نو وی شوڈ ڈیولپ مور انڈسٹریل زونس. سو ایز سچ جو یہاں پر پوٹینشیل ہے وہ پورے سندھ میں ان دیز زونس, آئی تھنک کہ انڈسٹری کا ڈیولپمنٹ آف انڈسٹری اکراس دا بورڈ, چاہے وہ ایف ایم سی جی ہو, چاہے وہ آپ کی آٹو مینوفیکچرنگ ہو, چاہے وہ لائٹ انجینئرنگ ہو, چاہے وہ ریفائننگ ہو, فوڈ ریفائننگ ہو, فوڈ پروسیسنگ ہو, یہ ساری انڈسٹریز کا بہت بہت زیادہ اسکوپ ہے. اینڈ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو زونز کے تحت فیسیلیٹیٹ کریں, اور ان زونز میں فسکل انسینٹیوز کے علاوہ جو انفراسٹرکچر سپورٹ چاہیے وہ بھی ہمیں پرووائڈ کریں تاکہ انڈسٹری زیادہ ڈیولپ ہو. اور انڈسٹری تو اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہو سکتی جب تک انفراسٹرکچر. جی, بٹ آپ دیکھیں کہ یہ سارا جو ہم بہت آپ سے بھی ابھی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ سارا گراؤنڈ ورک جو ہے نا یہ ہو رہا ہے اور کافی حد تک ہو چکا ہے. سو ناؤ اٹ از رائپ, اٹ از ریڈی کہ اب انڈسٹریز ایکٹیولی باہر کی اور لوکل کام کر سکتی ہیں. ایک اور چیز, یہ ایس بی آئی جو ہے کس طرح کمپنیز ہیں, انویسٹرز ہیں, ان کو کس طرح مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے انویسٹ کرنے میں کیا؟ جی دیکھیں, کچھ ہمیں ہمارا مینڈیٹ ہوتا ہے, جیسے اکنامک زونز کو بجلی اور گیس وغیرہ ملنا چاہیے, اور یہ ایک لا ہے اس کے تحت. تو ہم اس چیز کو اس مینڈیٹ کو پھر اپہولڈ کرتے ہیں, ہم پروموٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ ساری فیسلٹیز ملیں. اس کے علاوہ جو بزنسز ہوتے ہیں ان کو سیٹنگ اپ میں سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, ان کے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ ایشوز ہوتے ہیں پروونشل, کچھ ایشوز ہوتے ہیں فیڈرل, لیکن ہم کسی طریقے سے دروازہ بند نہیں کرتے کہ دس از اے فیڈرل ایشو, بٹ وی ٹرائی اینڈ کریٹ دیٹ انوائرمنٹ وچ از ریکوائرڈ فار دیم. ہمارے پاس باہر سے انویسٹرز آتے ہیں, ان کو ہمیں لوکل انویسٹرز کے ساتھ کبھی ٹائی اپ کرنا ہوتا ہے, پھر یہاں پر جو لوکل اتھارٹیز ہیں, ایجنسیز ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, سب سے ایبسلیوٹلی, اینڈ دین وی ہولڈ دیئر ہینڈس شروع سے لے کے آخر تک, تاکہ وہ ان کا جو پورا پروسیس ہے کام کرنے کا وہ اینڈ تک دے فیل سیٹسفائڈ, اینڈ وی ہوپ کہ وہ اپنا بزنس پھر ایونچولی سیٹ اپ کر لیں یا اس کو ایکسپینڈ کریں یا جو بھی ان کا آبجیکٹو ہے. لیکن جو اسٹارٹ کی جو ہیلپ ہوتی ہے وہ سب آپ ہر طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں. بیسکلی جی نہیں, مطلب کہ دی فرسٹ پورٹ آف کال, صحیح فرسٹ ایڈ سمجھیں ایک طرح سے. ابھی تک کیا جو ایس بی آئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہے, یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے ان کی اپروول بہت ضروری ہے, اس کے بعد ہی کسی پروجیکٹ پہ کام ہوتا ہے؟ نہیں, کچھ پروجیکٹس, کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ انٹائرلی پروونشل ایمبٹ کے ہیں, جیسے ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, انفراسٹرکچر ہے. اگر ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وی آسک دیم فار اٹ, بٹ اوبیسلی فارن ایجنسیز کے انٹریکشن جو بھی ہے, جو ڈونرز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو ہوتا ہے, وچ از بٹ انڈرسٹوڈ. کچھ سیکٹرز ہیں جیسے انرجی ہے, وہ ایک لسٹ 2 ہے آفٹر دی 18th امینڈمنٹ لیجسلیشن کی, اس میں ہے, تو وہ بیسکلی بائی کنسنسس اس کے ڈیسیشنز ہوتے ہیں. تو کچھ انڈیپینڈنٹ سیکٹرز کے ڈیسیشنز ہم خود لے سکتے ہیں, مطلب کہ گورنمنٹ آف سندھ لے سکتی ہے, صحیح, اینڈ کچھ ہوتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کنسنسس سے لیے جاتے ہیں. نہیں, بات کریں اگر ہم بزنس ایکٹیویٹیز یا اپنی ٹریڈ کی بٹوین پاکستان اور یو ایس اے, جی, تو کیا کہیں گی, کیسا آپ دیکھ رہی ہیں, کیا آگے آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں وتھ یو ایس اے؟ دیکھیں, with USA we have very large companies here. In fact, some of the very large companies are American companies, and they have large established businesses in Pakistan. But however, ہمیں جو نیا انٹرسٹ چاہیے ان کے بزنسز کو یہاں پہ لانے کا, وہ اس رفتار پہ اور اس طریقے سے نہیں ہے. انفیکٹ ایون ٹریڈ میں ہمیں اوبیسلی یونائٹیڈ اسٹیٹ سے وہ کنسیشنز نہیں ملتے جو یورپ سے مل رہے ہیں. بٹ آپ دیکھیں دوسرے ایمبٹ میں, وین اٹ کمز ٹو پالیسی, فارن پالیسی, سیکورٹی پالیسی ایکسیٹرا, وی آر ویری closely linked with them. This has an impact on other issues as well. But میں recently conference میں تھی نیو یارک میں, تو وہ it was a business
کانفرنس. اینڈ آئیڈیا یہی تھا کہ ہم کچھ سیکٹرز میں جیسے آئی ٹی ہے, جیسے فارماسیوٹیکل ہے, ٹیکسٹائلز ہے, اس میں ہم امریکہ کے ساتھ بزنس اپنا بڑھائیں اور انکریز کریں. سو آل اوور ان پاکستان یا سندھ کی اگر بات کریں ہم, دیکھیں اور پھر بات یہ سوال آتا ہے وائی انویسٹ ان سندھ. No, مطلب میں تو یہ نہیں کہتی کہ just invest in Sindh, invest in Pakistan, but I also say کہ Sindh is a very, you know, sort of a lucrative and a, you know, a good option, a very good option, because ہمارے پاس اپنے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس ہماری آرگنائزیشن کیپیسٹی بہت بہتر ہو گئی ہے, انسٹیٹیوشنل فریم ورک بہتر ہے, پروگریسو پالیسی ہے, اور وی آر دا اونلی پورٹ سٹی, لاجسٹکس بہتر ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اٹ جسٹ میکس سینس فار اے لاٹ آف بزنسز ٹو ایکچولی بی ان سندھ. بٹ آر ایجنڈا از بائی نو وے اے پروونشل ایجنڈا. آر ایجنڈا از اے نیشنل ایجنڈا, بٹ آر مینڈیٹ از ٹو پروموٹ بزنس ان دا پروونس. ناہید, اگر ہم دیکھیں ابھی کون سے ایسے ایریاز ہیں سندھ میں جہاں آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی کمی ہے, خاص طور سے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جب دیکھیں تو؟ انویسٹمنٹ کی کمی میں یعنی کہ انویسٹ کرنا چاہیے ان ایریاز پہ جہاں پہ پوٹینشیل ہے لیکن وہاں اس طرح سے کام نہیں ہو رہا. دیکھیں کچھ میں نے کہا جیسے ایگری ہے, فوڈ, دیٹس اے ویری ویری بگ سیکٹر. آئی تھنک یہاں پر اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے, جس میں آپ ایک تو یہ کہ اٹ از اے ویری ہائی امپلائر, تو ہمارا بہت لیبر فورس بھی ہے جو ایکچولی امپلائی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنا ویلیو ایڈیشن ہے, لائٹ انجینئرنگ ہے, ایف ایم سی جیز ہیں, یہ سارے, بیکاز ہماری مارکیٹ بہت بڑی ہے. بائی یو نو وی آر ون آف دا لارجسٹ مڈل کلاسز ان دا ورلڈ, اینڈ بائی 2025 ول بی آئی تھنک دا 10th لارجسٹ مڈل کلاس ان دا ورلڈ, وچ از ویری ویری لارج. تو جو پوٹینشیل ہے یہاں پر ٹو فار کنزیومر بزنسز وہ بہت بڑا ہے. جو آپ کی ہیوی انڈسٹری ہے, ہیوی انجینئرنگ ہے, وہ آئی تھنک کہ بیکاز ہماری انرجی کرائسس رہی ہے, پلس انکنسسٹنسی رہی ہے, ہم کچھ پیچھے رہ گئے. بٹ اٹس ناٹ اے لاسٹ کاز, بٹ آئی وڈ سے کہ اب جو ہم جس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں نا ایز اے ٹریڈ اینڈ ایز اے لاجسٹکس ہب کوریڈور, so this is a very, you know, it becomes an ideal place for development of trade for in the small to medium sized enterprises and your fast moving consumer goods, food, etc., engineering, spare parts وغیرہ. تو یہ اس قسم کا اسپیس ہمارے لیے بہت بڑا ہو گیا ہے, and we really need to feed into this. And I would think کہ opportunities بہت زیادہ ہیں یہاں پر. Retail, I mean even like hoteling, resort development, tourism, مگر سارا بہت بڑھتا جا رہا ہے. ایک پازیٹیو پالیسی ضرور ہونی چاہیے. ناہید, دیکھیں بارشیں, ابھی آپ نے حالیہ بارشیں دیکھیں, اسٹرکچر تباہ ہو گیا, بجلی کا مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, کیا اور مشکلات ہیں جو سمجھتی ہیں درپیش ہیں جنہیں فوری طور پہ ریزولو کریں تو سندھ بورڈ جس طرح کام کر رہا ہے انویسٹمنٹ کے سلسلے میں اس سے بہتر طریقے سے سامنے لایا جا سکے؟ دیکھیں I think that and I'm not saying this subjectively, rather objectively, کہ اس دفعہ I think کہ کافی بہتر مینجمنٹ ہوئی ہے. جو ہمارے سڑکوں کی مینجمنٹ ہے, ٹریفک کی, بارش کی, اور کچھ آپ کے اب دیکھیں نا جو انکروچمنٹس تھیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے, بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. سو دس از اگین اے پروسیس. آئی تھنک کہ اگر ہم اسپیس کو کنٹینیو کریں تو ہمیں وہ انوائرمنٹ مل جائے گا. اللہ کرے اس طرح ہی ہو. ناہید, لاسٹ میں آپ سے ایک پوچھوں گی کہ عام طور پر کہا جاتا ہے خاتون جب سربراہ ہوں تو مشکلات پیش آتی ہیں, کیا کتنا یہ پرسیپشن جو ہے غلط ثابت ہو گیا آپ کے ہونے سے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے ہونے سے غلط تو بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مشکلات ہیں, مشکلات بالکل ہوتی ہیں. میں تو صرف یہی کہوں گی کہ women have to work harder in every sphere. But if I think most of them are determined to work harder, we just have to encourage it کہ you know there is space, پر ان کو اپنی جگہ شاید بنانے میں تھوڑی سی زیادہ مشکل ہوتی ہے. But it's not impossible, and آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں the world is changing. بالکل. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں جہاں پہ ایک خاتون سربراہ ہو جائے کسی ادارے کی کہیں, تو وہاں ایک ذرا ایک جو چینج آتا ہے وہ تھوڑا ایک سافٹ کارنر ہر ایک کے ذہن میں آ جاتا ہے. خاص طور سے خواتین جب دیکھتی ہیں تو ان کو اور زیادہ جو ہے انکریجمنٹ ملتی ہے. بہت شکریہ ناہید کہ آج آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں اور سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کتنی اپرچونیٹیز جو ہے اس وقت آپ لوگ دے رہے ہیں, اور آگے آنے والے وقت میں اگر پیس آپ نے کہا یہی رہا تو انشاءاللہ
نیکسٹ پروگرام میں جب آپ آئیں گی تو بہت سے ایسے پروجیکٹس ہوں گے جو کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے، اور امید میں یہی رکھتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے. اور ناظرین آپ کو یہی کہوں گی کہ جس طرح ناہید نے کہا کہ پالیسی ہے، پالیسی میکنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن بات یہ کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا، کیونکہ اگر امپلیمنٹیشن ہوگا، عمل درآمد ہوگا، اگر وہ چل رہا ہے صحیح طریقے سے تو ملک کا نظام بھی اسی طریقے سے بہتر ہو سکے گا. اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.